अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ में खुशामदीद। आज एक नई सच्ची खौफनाक कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। चार सू घुप अंधेरा छाया हुआ था। परिंदों की चहचहाहट भी आना बंद हो गई थी। लोग बेचारे घरों में दुबके बैठे थे। रात ने और तारीकी ने हर शय को ठहरा दिया था। रात के इस पहर उसका साया भी जैसे आसेब नुमा मालूम हो रहा था। वो धीरे से कदम उठाती कमरे से निकल गई और घर में मौजूद आखिरी कमरे की तरफ बढ़ी। उसके हाथ में कोई बैग था। कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसमें मौजूद एक संदूक में उसने वो बैग रखा और चोर निगाहों से अपने आसपास देखा। जब तसल्ली हो गई कि किसी ने मुझे नहीं देखा तो फिर से वापस आ गई। आकर देखा तो असद गहरी नींद में सोया हुआ था। फिर जाकर वो अपनी जगह लेट गई। उसकी शादी को भी 2 दिन गुजरे थे कि उसने अपनी बरी और जहेज़ के कपड़े की अलमारी में लटकाने शुरू कर दिए। उसके जहेज़ में कोई काला सूट नहीं था, मगर बरी में 3 काले सूट मौजूद थे, जिन्हें सामने रखकर वो परेशान बैठी थी कि अब वो क्या करे। उन सूटों को सामने रखे बैठी थी कि सैफ आ गया। क्या हुआ आयशा? सैफ ने उसे कपड़े सामने फैलाकर देखा, मगर वो यूं बैठी रही जैसे उसे सुनाई ही न दिया हो। फिर उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा तो वो डर गई। उसके सवाल पर घबरा गई। कुछ नहीं, बस यूं ही। क्या तुम्हें ये कपड़े पसंद नहीं आए? सैफ ने अपने तौर पर अंदाज़ा लगाया। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? बस यूं ही मैं ये कपड़े अलमारी में रख रही थी तो इन पर नज़र पड़ गई। आप बताइए, आप कहते थे आप ही की तरफ दावत पर जाना है, कब तक जाना है? उसने बात को बदलना चाहा। हाँ, मुझे याद आया है, आज ही उनके यहाँ दावत पर जाना है और तुम तैयार हो जाओ, शाम में निकलना होगा। वो उसकी बात पर सर हिलाकर रह गई। उसने उन सूटों को एक तरफ रखा तो उस तरह काफ़ी अरसा गुजर गया, मगर सैफ ने उसे वो कपड़े पहने ना देखा। एक दिन अचानक उसकी नज़र अलमारी में साइड पर रखे उन लिबासों पर पड़ी तो वही काले जोड़े थे जिन्हें आयशा अपने सामने रखकर एक बार देख रही थी। उसे अपनी नई नवेली दुल्हन से यूं सवालात करना अच्छा न लगा। उसने अंदाज़ा लगाया कि उसे वो जोड़े पसंद नहीं होंगे। वो भी चुप हो गया। इसी तरह शादी को 4-5 माह मज़ीद गुजर गए। दोनों में जब बेतकल्फ़ी बढ़ी तब उसने पूछा कि तुमने वो जोड़े पहने क्यों नहीं? चूँकि सैफ को काला रंग पसंद था, चूँकि ईशा का रंग बहुत सफ़ेद था तो वो चाहता था वो काला जोड़ा पहने, मगर हर बार वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। फिर एक रोज़ सैफ ने बहुत ज़िद की कि वो काला रंग ही पहने। वो उसकी बातों पर गुस्से में आकर इंतहाई गुस्से से बोली। इस बार उसने सैफ को आखिरी बार बता दिया कि मुझे इस रंग से नफ़रत है, मैं नहीं पहन सकती। जब सैफ ने उसकी ये बात सुनी तो उसे ज़बरदस्ती उस पर मुसल्लत करना अच्छा ना लगा और वो चुप कर गया। यूँ काफ़ी अरसा गुजर गया, मगर उसने कभी भी काला सूट ना पहना। अगर सैफ गलती से भी जिक्र करता तो वो बेजार हो जाती और उसे चुप करवा देती कि वो दोबारा कुछ न कहता। ईशा, तुम भी ईद के लिए काला सूट लो ना, हम सब ने काले कपड़े बनवाए हैं, आयशा की नंद ने उससे कहा तो वो इस बात पर गड़बड़ा गई। नहीं, अभी मैंने ईद का सूट ले लिया है, अब दोबारा तो नहीं ले सकती ना। हालांकि वो झूठ बोल रही थी और उसने काले सूट को पहनने से इनकार कर दिया। उसकी नंद ने कहा, तुम्हें कभी काला सूट पहने नहीं देखा। अब उसे समझ ना आई कि मैं क्या जवाब दूँ। जी, मैं नहीं पहनती, मगर आपकी नज़र में पता नहीं क्यों नहीं आया, मैं तो पहनती हूँ। उसने झूठ बोल दिया क्योंकि उस वक़्त सैफ मौजूद नहीं था, वरना वो अपनी बहन को बताता कि मेरी बीवी को काले रंग से नफ़रत है। खैर, उसकी नंद ने भी ज़्यादा इसरार ना किया और अपने काम में लग गई। वो अपने घर लौट गई क्योंकि शादीशुदा थी और भाई के यहाँ कम ही चक्कर लगाती थी, सो उसे भी मालूम नहीं था कि ईशा काला रंग नहीं पहनती। अगले दिन आयशा मायके गई तो माँ से पूछा। इसी तरह उसकी नंद ने कहा है, वो जितना मर्ज़ी इसरार करें तुम काला रंग नहीं पहनोगी। माँ ने तनबीह करते हुए कहा, अगर तुमने वो जोड़ा पहना तो सबको सच्चाई का इल्म हो जाएगा। उसने माँ की हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है अम्मा, मुझे काला सूट पहनना पड़े मगर मैं नहीं पहनूंगी। हालांकि मेरे शौहर को काला रंग बहुत पसंद है, मगर मैं नहीं पहन सकती। अब उनकी शादी को करते करते 1 साल हो गया। शादी के शुरू में सैफ को इसरार करना अच्छा ना लगा, मगर अब इतने अरसे बाद उसका इसरार था कि वो उसे काला रंग पहने देखे।
گوری رنگت کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کالا سوٹ پہنے۔ اب وہ اس سارے قصے سے اکتا گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ کب تک شوہر سے حقیقت چھپاؤں گی، ایک نہ ایک دن تو اسے پتہ چلے گا ہی۔ وہ سوچنے لگی کہ اب اسے بتا دینا چاہیے۔ اس نے اپنی ماں اور بی جان سے ذکر کیا کہ وہ شوہر کو بتا دے، مگر ہر بار انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ تو وہ یہی کہتی، آخر میں کب تک اپنے شوہر سے ساری سچائی چھپاتی رہوں گی۔ ماں اور بیجی نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ ماں کو تو چپ لگ گئی تھی۔ ارے جب حقیقت اسے معلوم ہوگی تب کی تب دیکھی جائے گی، مگر تم ایسی غلطی سے بھی مت کرنا لڑکی، کیونکہ یہ بہتر نہیں۔ وہ اسے سمجھانے لگی، مگر عائشہ کو یوں اپنے شوہر کا اعتماد توڑنا اچھا نہ لگا۔ مگر پھر بھی اس دن کی بحث کے بعد وہ چپ ہو گئی تھی، اور اس نے بھی سیف کو بتانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس سے پہلے اس کا پورا ارادہ تھا کہ وہ آپ کو حقیقت بتا دے گی۔ ایک دن اتفاقاً سیف کو مری جانا پڑا اور عائشہ بھی ساتھ گئی۔ وہاں سیف کو کالے رنگ کی ساڑی بہت پسند آئی اور اس نے پوچھے بغیر خرید لی۔ گھر لے آیا۔ آ کر اس نے عائشہ کو دکھائی تو وہ پریشان ہوئی اور سوچ میں پڑ گئی، مگر کہا کچھ نہیں۔ ایک دن عائشہ نے وہ ساڑی اٹھا کر صندوقچے میں رکھ دی جہاں وہ سارے کالے کپڑوں کو جمع کرتی تھی۔ یوں ہی کچھ دن مزید گزرے۔ ان کی شادی کی سالگرہ کا وقت آیا تو سیف نے وہی ساڑی پہننے کی فرمائش کی۔ اسے یوں شوہر کی بات بار بار رد کرنا مناسب نہ لگا۔ وہ چپ چاپ صندوقچے میں سے ساڑی نکال کر لائی اور اس نے دل میں سوچا کہ جو ہوگا اب دیکھا جائے گا، اور اس نے ساڑی پہننے کا ارادہ بھی بنا لیا۔ مگر اس کے دل میں خوف تھا کہ اب سیف کو میری حقیقت پتہ چلے گی اور وہ مجھے چھوڑ دے گا، طلاق دے دے گا۔ اس نے ساڑی پہنی اور کچھ ہی دیر گزری، رات کے 12 بجے، جب ایک بھیانک واقعہ ان کے ساتھ ہو گزرا جس سے سیف کی روح ہی کانپ اٹھی تھی۔ اس نے تب تو بیوی سے کچھ نہ کہا کیونکہ اس کی کنڈیشن ہی نہ لگی کچھ بتانے والی، مگر اگلے دن جب اس نے سچائی پوچھی تو اس نے روتے روتے شروع سے تفصیل بتانی شروع کی۔ عائشہ نے ماضی کے بند دریچے کھولے تو بہت سے واقعات اس کے دماغ میں چلنے لگے۔ اس نے میاں کو بتانا شروع کیا کہ تب وہ میٹرک میں پڑھتی تھی جب اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ میری کزن کی شادی تھی سیف، میں وہاں گئی تھی۔ ہم تمام کزنز نے کالے جوڑے بنوائے تھے تو انہوں نے اصرار کیا کہ میں بھی ان کے ساتھ کالا جوڑا پہنوں۔ تب مجھے کالے رنگ سے ہرگز کوئی مسئلہ نہ تھا۔ میں بارات والے دن کالا جوڑا پہنے، بال کھلے چھوڑے اور ہلکا میک اپ کر کے بارات میں گئی۔ وہاں بہت مزہ کیا اور وقت اچھا گزارا، مگر وہاں سے لوٹتے وقت میرے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ اتنا درد تھا کہ برداشت کرنا ناممکن ہو گیا۔ امی میرے سر میں شدید درد ہے۔ میں نے ماں کو بتایا تو وہ چونک گئی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے دیکھا تھا تو وہ بالکل حشاش بشاش تھی۔ اس کے سر میں اب اتنا شدید درد دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ بیٹا کوئی دوائی کھا لو، شاید افاقہ ہو جائے۔ انہوں نے شادی میں مصروفیت کے ساتھ کہا اور اسے چائے بنا کر ساتھ میں دوائی بھی دی، مگر عائشہ کو فرق نہ پڑا۔ وہ یوں ہی بلبلاتی رہی اور پھر ماں کو بلایا کہ مجھے فرق نہیں پڑ رہا، میرے درد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی ماں سوچنے لگی کیا کروں، انہیں کچھ تو علم ہو چکا تھا۔ خیر، انہوں نے کہا کہ اسے ہسپتال لے کر جاتی ہوں۔ شادی میں ایک خاتون نے عائشہ کی حالت دیکھی تو اسے پاس بلایا۔ وہ تخت پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ انہوں نے نرمی سے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کیا ہوا؟ عائشہ رونے لگی کہ میرے سر میں اتنا درد ہے، مجھ سے برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ اس نے روتے روتے سر تھام لیا۔ ارے بٹیا صبر کرو، ہو جاؤ گی ٹھیک۔ انہوں نے شفقت سے ہاتھ پھیرا، مگر اس کا سر درد ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ کوئی دوائی وغیرہ لی تم نے؟ جی ابھی چائے پی ہے، دوائی کھائی ہے، مگر پھر بھی نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ اس کی ماں بھی پریشان ہو گئی کیونکہ بیٹی کی طبیعت پہلے اس حد تک کبھی نہ بگڑی تھی۔ مجھے لگتا ہے بہن اسے نظر لگ گئی ہے، انہوں نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ جی میرا بھی یہی اندازہ ہے، کتنی بار اسے کہا ہے کہ اتنا تیار نہ ہوا کرو، مگر یہ سنتی ہی نہیں۔ وہ اسے ڈانٹنے لگی۔ چلو بیٹا تم پریشان نہ ہو جاؤ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے عائشہ کو تسلی دی۔ تم ادھر آؤ میرے نزدیک۔ انہوں نے مزید قریب کیا اور آنکھیں بند کر کے منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ میں اس کے بابا کو بتا کر ہاسپٹل لے کر جاتی ہوں۔ ماں اس کی حالت دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی جو کہ سنبھلنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ اس کے سر درد میں مزید اضافہ ہونے لگا تھا۔
مگر جب اس خاتون نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا تو کچھ دیر تو وہ ساکت بیٹھی رہیں، پھر لگا جیسے سکون اس کی رگوں میں اترا ہے۔ وہ سکون سے بیٹھ گئیں کیونکہ اس کا درد قدرے کم ہو چکا تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ ایسا کیا جادو کر دیا کہ درد اتنا کم ہو گیا، اور پھر وہ نرمی سے بولی، کیا کیا آپ نے؟ تم ٹھیک ہو نا اب؟ جی ہاں، میری شہزادی کو آرام آ گیا، اس کی اماں نے کہا۔ بہت شکریہ۔ تبھی بابا وہاں آ گئے۔ بابا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، میرے سر میں اتنا شدید درد تھا، مگر اب ٹھیک ہو چکا ہے۔ ابھی بھی ان خاتون نے قرآنی آیات پڑھ کر پھونکی ہیں تو مجھے سکون ملا ہے۔ اب سر کا درد بہت بہتر ہے۔ میں خود حیران ہوں کہ آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا۔ اس نے اپنے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے بات مکمل کی۔ ارے کوئی بات نہیں میری بیٹی، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، یقیناً تمہیں نظر لگ گئی ہوگی، انہوں نے بیوی کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا۔ سمن یعنی کہ عائشہ کی ماں نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ شکر ہے میری بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ یوں وہ لوگ شادی سے لوٹے تو اس دن کے بعد ایسا کوئی واقعہ نہ ہوا۔ بہت سارے دن یوں ہی کٹ گئے۔ عائشہ بیٹا، کب سے دروازہ بج رہا ہے؟ دیکھو تو کون آیا ہے، کبھی تو موبائل کی جان چھوڑ دیا کرو۔ ماں کچن میں کھڑی رات کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ جب اس نے عائشہ کو موبائل میں گم دیکھ کر ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ بھی ہوش کی دنیا میں آئی اور اسے محسوس ہوا کہ واقعی دروازہ کھٹک رہا ہے، مگر اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے پر آ گئی۔ آگے 2-3 خواتین کھڑی تھیں جو اس کے لیے انجان تھیں۔ السلام علیکم، اس نے جھجکتے ہوئے سلام میں خود پہل کی۔ وعلیکم السلام۔ وہ عورتیں رستہ بناتے ہوئے اندر آ گئیں اور ان کو کھڑا دیکھ کر فوراً عائشہ سوچنے لگی یہ کون ہے۔ خیر وہ انہیں لے کر اندر آئی، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اماں کو بتایا کہ اماں 2 عورتیں آئی ہیں مگر میں انہیں نہیں جانتی۔ اچھا میں دیکھتی ہوں، تم ایسا کرو کوئی چائے پانی کا انتظام کرو۔ ہاتھ دھو کر وہ دوپٹے سے خشک کرتی ہوئی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئیں۔ جا کر دیکھا تو 2 انجان عورتیں بیٹھی تھیں۔ عائشہ کی بات بالکل ٹھیک تھی، نہ جانے کون تھی۔ خیر سلام دعا ہوئی اور سمن بیگم نے کہا میں نے آپ کو پہچانا نہیں، معاف کیجیے گا۔ انہوں نے جھجکتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ جی ہاں، ہم پہلے نہیں ملے مگر اب ملتے رہیں گے، ان میں سے ایک عورت نے خوش دلی سے کہا۔ میں سمجھی نہیں، سمن بیگم الجھ گئی۔ ارے میں سمجھاتی ہوں نا، ان میں سے ایک عورت نے کہا، یہ جو آپ کے گھر کے ساتھ وائٹ پیلس ہے، ہم حال ہی میں وہیں شفٹ ہوئے ہیں، اسی لیے ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ اچھا اچھا، سمن بیگم نے بظاہر خوش دلی سے کہا، پھر تو آپ کا ویلکم کرنا بنتا ہے۔ جی سمجھ میں آ گیا، بس دیکھ لیں ہم اپنا استقبال کروانے خود آپ کے گھر آ گئے ہیں، انہوں نے خوش دلی سے کہا۔ اتنی دیر میں عائشہ چائے لے کر آ گئی۔ ارے بیٹا چائے کی کیا ضرورت تھی، اب تو آنا جانا لگا رہے گا۔ اس نے ماں کو دیکھا تو ماں نے بتایا یہ ہماری نئی پڑوسن ہے۔ تب جا کر عائشہ کی الجھن کہیں ختم ہوئی تھی اور اس نے چائے پکڑاتے ہوئے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہم نے آپ کو مہمان نوازی کا شرف اس لیے بخشا کہ ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہیں اور وہاں افتتاح قرآن خوانی کروا کر کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو مدعو کرنے آئے ہیں۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آواز سن کر بی جان بھی ان سے آ کر ملی۔ جی جی کیوں نہیں، ہم ضرور انشاءاللہ آئیں گے، بی جان نے گرم جوشی سے کہا۔ آپ تمام لوگ آئیے گا اور بیٹی کو لے کر بھی آئیے گا، کتنی پیاری بچی ہے ماشاءاللہ۔ ان میں سے ایک عورت کے کہنے پر عائشہ شرما گئی تھی۔ بیٹا کیا نام ہے اس کا؟ عائشہ نے جھجکتے ہوئے نام بتایا۔ چلو ٹھیک ہے، اب تو ہمارے گھر عائشہ ضرور آئے گی۔ انہوں نے اسے بھی دعوت دی اور پھر اٹھ کر چلی گئیں۔ خیر اتوار تھا، وہ لیٹ سو کر اٹھی تو دیکھا بی جان اور سمن بیگم تیار ہو رہی تھیں، سو ان سے تیار ہونے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ ہمسایوں کے گھر قرآن خوانی کے لیے جانا ہے، تم بھی تیار ہو جاؤ، ہمارے ساتھ چلنا۔ عائشہ کو لگا کہ پورا دن گھر پر وقت کیسے کٹے گا، تو بہتر ہے میں بھی ان کے ساتھ ہی چلی چلوں۔ اس نے جا کر الماری کھولی مگر سمجھ نہ آیا کون سا سوٹ پہنوں جو قرآن خوانی کے لیے مناسب رہے گا۔ پھر اس نے دیکھا کالے رنگ والا سوٹ جو بالکل سادہ تھا وہی بہتر ہے۔ خیر وہ نکال کر تازہ دم ہوئی، کپڑے بدلے۔ سمن بیگم اور بی جان نے اسے دیکھا تو بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ تینوں تیار ہو کر وہاں پہنچی تو وہاں بہت سی گلی محلے کی عورتیں پہلے سے آئی تھیں۔
اور جو ان کی جان پہچان کی تھی، قرآن پاک پڑھ کر عورتیں اپنی اپنی باتوں میں مشغول ہو گئیں۔ نئے ہمسایوں کی ایک لڑکی تھی جو عائشہ کے ساتھ جان پہچان بڑھانے لگی۔ ہمارا گھر بہت پیارا ہے، میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ گھر ایسا ہو۔ عائشہ اس کی بات پر مسکرا دی۔ گھر تو واقعی خوبصورت ہے، مگر میں نے صرف باہر سے دیکھا ہے، اس نے بتایا۔ کیوں، تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ جس نے یہ بنایا تھا وہ اسے بنا کر لاک لگا کر چلا گیا، اور اس کے بعد آپ نے یہ خریدا، عائشہ نے اسے بتایا۔ اچھا آؤ چلو میں تمہیں گھر اندر سے دکھاتی ہوں۔ میں نے بھی ابھی 3-4 دن پہلے ہی دیکھا ہے، مگر ہمیں شفٹ ہوئے 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ اسے ہاتھ پکڑ کر لے کر چل دی اور ایک ایک کمرہ دکھانے لگی۔ وہ 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ ایک بہن اس سے بڑی تھی جو کہ یونیورسٹی گئی تھی، اور بھائی دفتر گیا ہوا تھا۔ اس نے گھر کی ساری تفصیل اور اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اکلوتی ہوتی، کیونکہ اکلوتے بہت لاڈلے ہوتے ہیں۔ لاڈلی تو میں بھی ہوں، مگر اکلوتے ہونے کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ عائشہ اس کی بات پر ہنسی۔ ہاں، ہمارے گھر میں بھی 3 فرد ہیں اور تینوں کی مجھ میں جان بستی ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کا خود سے لگاؤ سوچتے ہوئے بولی۔ ایک خشک اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہی تھی کہ عائشہ نے کہا، مجھے باتھ روم جانا ہے۔ عائشہ جب واپس آئی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ چلتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی جہاں ساری عورتیں تھیں، مگر ابھی وہ راستے میں ہی تھی کہ اسے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے۔ مڑ کر دیکھا تو اس کی چیخ فضا میں بلند ہوئی اور وہ بیچاری وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ لڑکی جو اسے چھوڑ کر گئی تھی جب دیکھنے آئی تو اسے بے ہوش پا کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ ارے عائشہ، آنکھیں کھولو، کیا ہوا؟ اس نے بھاگتے ہوئے عائشہ کے گھر والوں کو بلایا۔ باقی لوگ بھی آ گئے، سب پریشان ہو گئے۔ اس کی والدہ نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ آپ حوصلہ رکھیں، ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، یہ بہتر ہو جائے گی۔ انہوں نے جلدی سے کار نکالی۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ کو ہوش آیا تو اس کے ابا یعنی اشتیاق صاحب آ گئے تھے۔ پتہ نہیں ہوا کیا ہے، وہ ہمسایوں کی لڑکی کے ساتھ گئی تھی، واپسی پر اکیلی تھی۔ تو میں نے اس لڑکی سے پوچھا تو اس نے یہی کہا کہ باتھ روم گئی تھی، مگر جب واپس آئی تو اسے بے ہوش ملی تھی۔ کتنی بار کہا ہے بیگم، بچی کو اکیلے نہ چھوڑا کرو، اشتیاق صاحب نے غصے سے کہا، اور تم لوگوں کو ضرورت ہی کیا تھی اسے وہاں لے کر جانے کی؟ خیر کچھ دیر بعد وہ ہاسپٹل سے چھٹی لے کر گھر آ گئے تھے، مگر اس نے کسی کو بھی نہ بتایا کہ آخر وہ کس چیز سے خوف کھا کر بے ہوش ہوئی تھی۔ بار بار وہ ہر چیز کو وہم کا نام بھی نہیں دے سکتی تھی۔ جس دن وہ عریج کی شادی پر تھی اس دن بھی اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا تھا، مگر اس نے کسی کو نہ بتایا، کیونکہ جانتی تھی اس کا تمسخر اڑایا جائے گا اور کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ وہ بہت کم کسی سے بات کرتی۔ بی جان اور سمن بیگم اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھیں۔ اس کو یوں دیکھ کر ان کے دل میں ہوک سی اٹھتی۔ عائشہ بیٹا، مجھے بتاؤ آخر اس دن کیا ہوا تھا، تم کیسے بے ہوش ہوئی؟ آج اس کی اماں نے پوچھ ہی لیا۔ وہ یہ کہہ کر لیٹ گئی کہ کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، اگر کچھ نہیں ہوا تو اچانک بے ہوش کون ہوتا ہے؟ اماں، میں نے صبح ناشتہ نہیں کیا تھا تو شاید اسی لیے کمزوری سے چکر آ گیا ہوگا۔ آپ لوگ کیوں ایک بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ وہ اکتا گئی تھی۔ ماں اس کے جواب پر چپ ہو گئی، مگر ڈاکٹر کا کہنا تھا شاید ذہنی دباؤ اور خوف کی وجہ سے ہوا ہے۔ آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ ماں اس کے لہجے پر حیران تھی، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسے بات نہیں کی تھی۔ ارے بیٹا، میں تو یوں ہی پوچھ رہی ہوں، تمہارا دھیان بٹانے کے لیے، انہوں نے دھیرے سے کہا تو عائشہ کو اپنے لہجے میں موجود بدتمیزی کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ماں سمجھ گئی کہ بیٹی مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، سو وہ اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ عائشہ کو اب اکیلے کمرے میں خوف محسوس ہوتا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اسے اس دن کا سارا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے عجیب سا خوف آنے لگا۔ اس نے چپل پہنی اور بھاگ کر باہر چلی گئی۔ سمن بیگم صوفے پر بی جان کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ جاتے ہی ان کے گلے لگ گئیں۔ عائشہ بچے، کیا ہوا؟ بی جان اس کے نزدیک ہوتے ہوئے بولی۔ وہ چھوٹے بچے کی طرح ماں سے لپٹی رہی۔ عائشہ، ہوا کیا ہے؟ وہ چپ چاپ روئے جا رہی تھی، کچھ بتا نہ رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر دونوں خواتین پریشان ہو گئیں۔ ارے عائشہ بیٹا، ہوا کیا ہے، کچھ تو بتاؤ، انہوں نے پیار سے پوچھا۔ میں نے آپ سے بدتمیزی کی تھی نا، تو وہ سوچ کر شرمندگی ہو رہی ہے۔
ارے اتنی چھوٹی سی بات پر ایسے کرتے ہیں، میری تو جان نکال دی تم نے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ چلو اب بچوں کی طرح رونا بند کرو، تم نے بدتمیزی نہیں کی تھی، تمہاری طبیعت ہی آج کل ایسی ہے۔ مجھے بھی اتنا کریدنا نہیں چاہیے تھا، جبکہ ایک بار پتہ بھی چل گیا کہ تمہیں کمزوری کی وجہ سے چکر آیا ہوگا۔ پھر بی جان نے بھی عائشہ کو ساتھ لگا کر پیار کیا اور تسلی دی۔ اب تمہیں بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا دھیان بٹانے کے لیے کہا تو اسے یاد آیا کہ اسے چھٹیاں کرتے ایک ہفتہ گزر چکا ہے۔ مجھے کل سے کالج جانا ہے اماں۔ اماں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ عائشہ اب کہیں سے پہلے والی شوخ عائشہ نہ رہی تھی۔ یوں وہ اس واقعے کے بہت دن تک اس کے زیر اثر رہی، مگر پھر آہستہ آہستہ اس واقعے کا اثر زائل ہونے لگا۔ وہ بہت کم گو ہو گئی تھی، وہ اپنی نارمل روٹین میں آ گئی تھی۔ اسے نارمل روٹین میں آتا دیکھ کر گھر والے بھی خوش تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اس واقعے کے متعلق کوئی سوال نہ کیا، مگر بات پھر بھی وہاں ختم نہ ہوئی۔ ایک دن ایسا جب عائشہ کالج سے واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں پارسل پڑا ہے۔ امی یہ کہاں سے آیا؟ ارے تمہاری پھوپھی نے کراچی سے بھیجا ہے تمہارے لیے۔ کہتی تھی کہ عائشہ ہر بار شکایت کرتی ہے کہ میں اس کی سالگرہ پر تحفہ نہیں بھیجتی، تو اس بار پہلے سے بھیج دیا۔ عائشہ بڑی خوش ہوئی، اسے اپنی پھوپھی سے بہت لگاؤ تھا۔ پارسل کھولا تو ان سے کالے رنگ کا خوبصورت جوڑا نکلا۔ ارے تمہاری پھپھو کہہ رہی تھی کہ اسے کہنا یہ ضرور اپنی سالگرہ والے دن پہنے، بہت خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے امی، میں یہی جوڑا پہنوں گی۔ بی جان تو سالگرہ منانے کے خلاف تھی، مگر پھر پوتی کی خوشی کے لیے وہ بھی چپ کر جاتی۔ سالگرہ کا دن آیا، اس نے وہ جوڑا پہنا۔ ابا جان کیک لے کر آئے تو انہوں نے کٹنگ کی، اور کافی دیر باتیں کرنے کے بعد جب سب اپنے کمروں میں چلے گئے، عائشہ کمرے میں آئی تو دیکھا پانی والا جگ خالی ہے۔ اس نے کچن کی لائٹ جلائی، اور جب پانی ڈالنے لگی اور پانی لے کر مڑنے والی تھی تو اسے لگا کچن میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ اس نے دوبارہ لائٹ آن کی تو بیچاری کی چیخیں نکل گئیں، اور پانی کا جگ ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا، اور وہ خود بھی وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جگ کے گرنے سے اور اس کی چیخ سن کر سب بھاگ کر آئے۔ اسے بے ہوش دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ نہ جانے میری بچی کو کیا ہو گیا ہے جو اس طرح ہر دوسرے دن بے ہوش ہو جاتی ہے، بی جان فکر مندی سے بولی۔ ابا نے پوچھا تو وہ جلدی سے گلاس میں پانی لے آئی۔ زمین بہت ٹھنڈی ہے، آپ اسے صوفے پر لے آئے۔ سردی کی یوں یخ بستہ راتوں میں اسے زمین پر پڑا دیکھ کر ماں کی ممتا کو کچھ ہوا۔ ابا اٹھا کر باہر لے آئے، صوفے پر لٹایا، گال تھپ تھپائے تو اس نے تھوڑی سی حرکت دی۔ رات کے اس پہر ہسپتال جانا بھی تھوڑا مشکل تھا۔ کیا ہوا عائشہ؟ بی جان نے آنکھیں کھولتے ہی پوچھا۔ اس کے یوں گرنے سے سب دوبارہ پریشان ہو گئے تھے۔ وہ آنکھیں بھیج کر ابا کے گلے لگ گئی۔ ارے بیٹا کیا ہوا ہے؟ اشتیاق صاحب نے پھر نرمی سے پوچھا۔ بی جان نے اشارے سے منع کر دیا کہ مت پوچھو، اور وہ اسے کمرے میں لے گئے اور وہیں لٹا دیا۔ کچھ دیر تو وہ جاگتی رہی، مگر پھر نیند میں چلی گئی۔ اسے سوتا دیکھ کر ان دونوں نے سکھ کا سانس لیا اور سونے کو لیٹ گئے، مگر ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ عائشہ پھر سے چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ سمن بیگم اس کے یوں اٹھنے پر جاگ گئی تھیں، مگر وہ ان کے جاگتے ہی دوبارہ لیٹ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر میری بچی کو ہوا کیا ہے۔ اس واقعے کو بھی 2-3 ماہ بعد وہ بھول گئی تھی۔ میم عائشہ پھر سے بے ہوش ہو گئی ہے، اسے اللہ جانے کیا ہوا ہے۔ عائشہ نے جلدی سے میم کے آفس میں آ کر اطلاع دی تو میم اس کی بات سن کر اس کے پیچھے بھاگی۔ جا کر دیکھا تو عائشہ بے ہوش پڑی تھی۔ تمام لڑکیاں کالے سوٹ میں اس کے ارد گرد فکر مندی سے کھڑی تھیں۔ آج ان کا کلر ڈے تھا، سب نے ایک جیسے جوڑے پہنے تھے۔ ارے لڑکیوں ایک طرف ہو جاؤ اور ایک گلاس میں پانی لے کر آؤ۔ انہوں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دے مارے، مگر بے سود، وہ یوں ہی بے ہوش پڑی ساکت تھی۔ اس کے گھر فون کرنا پڑے گا، وہ خود ہاسپٹل مینج کر لیں گے۔ وہ فکر مندی سے دفتر میں آئیں، گھر فون کیا۔ سب لڑکیاں اداسی سے عائشہ کو دیکھنے لگیں۔ وہ لڑکیاں اتنی خوش تھیں، سب نے ایک جیسے کپڑے بنائے تھے، مگر ابھی وہ تیار ہی ہوئی تھیں۔ کلر ڈے شروع ہونے ہی والا تھا کہ عائشہ ایک دم سے بے ہوش ہو گئیں۔ وہ سب اس کے لیے بہت پریشان تھی، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا عائشہ کو اچانک بیٹھے بیٹھے کوئی مسئلہ ہو جاتا۔ میڈم نے اس کے گھر فون کیا تو ابا چلے آئے، اسے ہسپتال لے گئے، مگر کافی دیر گزرنے کے بعد بھی عائشہ کو ہوش نہ آیا۔ تقریباً 2-3 گھنٹے گزر جانے کے بعد ڈاکٹر نے اطلاع دی کہ بچی ہوش میں آ گئی ہے۔ عائشہ میری جان بیٹا آنکھیں کھولو۔ وہ دواؤں کے زیر اثر تھی جب اسے اماں کی آواز سنائی دی۔
وہ بہت پریشان لگ رہی تھیں۔ اس نے آہستگی سے تھوڑی سی آنکھیں کھولی تو سمن سامنے بیٹھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹی کو ہوش میں آتا دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ خیر، ڈھیر ساری دوائیوں کے ساتھ عائشہ کو گھر جانے کی اجازت مل گئی۔ گھر پہنچی تو سامنے بی جان تسبیح لیے اس کی صحت کے لیے دعا کرنے میں مصروف تھیں۔ اسے دیکھتے ہی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور جب اسے کالا جوڑا پہنے دیکھا تو ان کے قدم وہیں تھم گئے۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے اچانک رک گئیں۔ عائشہ کو گلے لگاتے ہوئے اس پر قرآنی آیات پڑھ کر پھونکی۔ کس نے کہا تھا اتنا تیار ہونے کا؟ دیکھا، لگ گئی نا نظر، بی جان نے کہا۔ اب اسے دوستوں کے ساتھ گزارنے والے دن کا مس ہونے کا افسوس ہونے لگا۔ مگر اچانک ہوا کیا تھا؟ بی جان نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، ابھی میں تیار ہو کر ہاتھ دھونے کے لیے گئی تو مجھے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے، عائشہ نے خوف کے مارے کہا۔ اور بی جان، جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں ہاتھ دھو کر مڑنے لگی کہ میرے سامنے سے ہیولہ گزرا۔ میں ڈر گئی، میں بھاگنے لگی، مگر پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا۔ اس کے بعد کا مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں کچھ دیر لیٹوں گی۔ بی جان اپنے گھٹنے پکڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ سمن اور اشتیاق، تم دونوں اپنے کمرے میں جاتے ہوئے میری بات سن کر جانا، وہ ان دونوں سے مخاطب ہو کر بولی۔ جب وہ دونوں بی جان کے کمرے میں پہنچے تو اماں گہری سوچ میں گم تھیں۔ دروازہ کھلتا دیکھ کر ان کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ آؤ بیٹھو، مجھے تم لوگوں سے بات کرنی ہے۔ دراصل میں نے عائشہ کے بارے میں ایک اہم پہلو پر غور کرنے کے لیے بلایا ہے۔ کیسا پہلو بی جان؟ کیا تم لوگوں نے غور کیا ہے بچوں کہ عائشہ جب بھی کالا جوڑا پہنتی ہے تبھی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے؟ یا وہ بے ہوش ہو جاتی ہے یا کچھ اور، یعنی کہ صحیح معنوں میں بات کروں تو یہ بھی کہ جب بھی اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے اس نے کالا جوڑا پہنا ہوتا ہے۔ وہ گہرائی سے اپنا نقطہ نظر ان کو بتانے لگی تو وہ دونوں بھی چونک گئے کہ انہوں نے کبھی اس بات پر غور کیوں نہ کیا۔ میں 3-4 دفعہ کا غور کیا بتا رہی ہوں۔ جب عریج کی شادی پر اس نے کالا جوڑا پہنا تو اس کے سر میں اتنا شدید درد ہوا کہ برداشت سے باہر تھا، اور پھر جب پڑوسیوں کے گھر قرآن خوانی کے دن یہ بے ہوش ہوئی تب بھی اس نے کالا جوڑا پہن رکھا تھا، اور اس دن جس دن یہ کچن میں خوفزدہ ہو کر بے ہوش ہوئی تھی اس روز بھی کالا جوڑا ہی تھا۔ اور اس بار تو میرے شک کی تصدیق ہو گئی ہے بچوں، کیونکہ اس بار بھی اس نے کالا جوڑا پہنا تھا اور یہ بے ہوش ہو گئی۔ والدین نے غور کیا تو انہیں بی جان کی باتوں میں سچائی نظر آئی۔ مگر پھر بھی بی جان، بھلا کیا تک بنتی ہے کالے رنگ کی ان بیماریوں سے؟ ارے بیٹا، تمہیں نہیں پتہ، ان معاملات کا بہت تعلق ہوتا ہے کنواری جوان لڑکیوں سے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ مجھے نہیں پتہ بی جان، آپ ہی بتائیے، آپ ہم میں بڑی ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسا کرتے ہیں، کل اسے کسی عامل کو دکھاتے ہیں اور اس سے صورتحال معلوم کرتے ہیں۔ ان دونوں نے بی جان کی ہاں میں ہاں ملائی اور اپنی اپنی سوچوں میں گم کمرے میں چلے گئے۔ مجھے کسی دم وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا، عائشہ قدرے اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ ارے بیٹا دیکھو، بڑے سب کچھ سوچ کر کرتے ہیں۔ اماں آپ کیا جانیں، میں ان ہسپتالوں اور دوائیوں سے پہلے ہی اکتا گئی ہوں، اب یہ نیا شگوفہ دم کا؟ وہ غصے سے بولی۔ ارے بیٹا، ایک بار ان کو دکھا کر آتے ہیں، وہ کون سا کہے گا کہ کوئی پریشانی والی بات ہے، بس ہمارے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ اور پھر اگلے دن وہ تینوں عائشہ کو لے کر عامل بابا کے پاس پہنچ گئے۔ عائشہ کل کی نسبت آج قدرے بہتر تھی۔ وہ یہ درمیانی عمر کا مرد تھا جو کہیں سے بھی عامل نہیں لگ رہا تھا، بلکہ چپ کر کے بیٹھا اپنے کام میں مصروف کچھ لکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے نوری نے ہمیں غلط ایڈریس دے دیا، ہم کسی غلط جگہ آ گئے ہیں، یہاں تو کوئی دم کرنے والا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، سمن نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اشتیاق اور بی جان بھی اس بات سے متفق تھے۔ عائشہ اپنے خیالوں میں ارد گرد سے بے خبر تھی۔ وہاں بیٹھے ایک شخص نے ان کے خیالوں کی نفی کی اور کہا، یہ اب بابا جی دم کرتے ہیں، کیونکہ اس کا حلیہ ایک عام انسان کی طرح تھا۔ سمن اور اشتیاق بہت حیران ہوئے کیونکہ حلیہ عام انسان والا تھا۔ خیر، وہ آگے بڑھے۔ سلام کے بعد بابا جی نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو بی جان نے بتایا کہ اس طرح جب بھی یہ بچی کالا سوٹ پہنتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ بابا جی نے اسے اپنے سامنے بلایا اور قرآنی آیات پڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے عائشہ اور سمن کو باہر جانے کا کہا۔ میں جو بھی اب آپ کو بتاؤں گا آپ سن کر نارمل رہیں گے۔ اس نے بی جان اور اشتیاق صاحب سے بات کی۔ جی کیا بات ہے؟ کیا آپ کی بچی کبھی وہاڑی گئی ہے؟
جی تقریباً 7-8 ماہ پہلے میری بھانجی کی شادی تھی، وہ لوگ وہاڑی کے رہائشی ہیں، تب وہاں گئی تھی۔ وہ بھی حیران ہوا کہ عائشہ کے وہاڑی جانے کا اس کے بیمار ہونے سے کیا لینا دینا۔ دراصل وہاں ایک ویران جگہ ہے جہاں جنات کا بسیرا ہے، وہاں سے آپ کی بچی گزری ہے۔ تب اس نے کالا جوڑا پہنا تھا تو ایک جنزادہ اس پر عاشق ہو گیا، اسی لیے یہ جب بھی کالا جوڑا پہنتی ہے تو وہ خود کو اس پر عیاں کرتا ہے۔ یہ بات سن کر بی جان اور اشتیاق صاحب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ اشتیاق صاحب نے جلدی سے پوچھا۔ اس کا حل یہی ہے کہ آپ کی بچی کبھی بھی کالا جوڑا نہ پہنے، کیونکہ وہ اسے کالے جوڑے میں دیکھ کر اس پر فدا ہوا تھا۔ اگر یہ وہ رنگ نہیں پہنے گی تو اس کے علاوہ وہ اسے کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ اس عامل نے ساری تفصیل بتائی۔ اب ہم ساری زندگی تو اسے کالا جوڑا پہننے سے نہیں روک سکتے نا۔ دراصل اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی حل نہیں۔ گھر والے ان کی بات سن کر مرے مرے قدموں سے وہاں سے اٹھے گھر آ گئے۔ گھر آ کر جب انہوں نے عائشہ کو بتایا تو عائشہ نے بھی کہا کہ اس نے جن کو ہی دیکھا تھا۔ خیر اس دن کے بعد انہوں نے اسے کالا رنگ نہ پہننے دیا اور ہر کالے کپڑے سے وہ احتیاط کرنے لگی۔ پھر انہوں نے کوشش کی کہ اس کے لیے ایسا سسرال تلاش کریں جہاں شوہر کے علاوہ کوئی نہ ہو، تاکہ وہ کالے رنگ کے نہ پہننے کا راز کسی پر عیاں نہ ہو۔ یوں سیف کا رشتہ سب کو مناسب لگا، مگر سب کے دل کو دھڑکا لگا تھا کہ شادی پر کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے۔ شادی کے بعد بھی اس نے کالے رنگ اور کالے جوڑوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کی، مگر آج جب کالی ساڑی پہنی تو آدھی رات ہوتے ہی وہ جنزادہ آیا اور عائشہ کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی، مگر اس نے کالی ساڑی پہننے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لی تھی، سو وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مگر سیف وہ سب دیکھ کر دھک سے رہ گیا۔ عائشہ کے تفصیل بتانے پر وہ غصہ ہوا کہ اسے ساری بات کیوں نہ بتائی۔ اگلے روز وہ اسے ایک عامل کے پاس لے کر گیا تھا۔ عامل نے تمام تفصیل سنی اور عائشہ کو کالا جوڑا پہننے کا کہا۔ پہلے تو عائشہ بہت پریشان ہوئی کیونکہ اسے لگتا تھا جنزادہ پھر سے آ جائے گا، مگر پھر سیف کے کہنے پر اس نے کالا جوڑا پہنا۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد وہ جنزادہ وہاں حاضر ہوا۔ عامل نے قرآنی آیات کا عمل کرتے ہوئے اسے قید میں لے لیا۔ عائشہ اس سارے عمل کے مارے خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ سیف بڑا پریشان ہوا، مگر عامل نے اسے تسلی دی کہ تمہاری بیوی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس عامل نے جنزادے کو اپنا قیدی بنا لیا تھا اور سیف اور عائشہ کو اس سے نجات دلا کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے بھیج دیا کہ اب انہیں ہرگز فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب جب بھی عائشہ کا دل چاہے وہ کالا سوٹ پہن سکتی ہے۔ اس کے بعد سیف اسے لے کر ہسپتال گیا اور کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا۔ وہ گھر آ گئے۔ عائشہ اس خوف سے نجات پانے پر بے حد خوش تھی۔ گھر آتے ہی سیف کے ساتھ اس کمرے میں گئی جہاں اس نے صندوقچے میں تمام کالے جوڑے رکھے تھے اور سارے کپڑے نکال کر خوشی سے اپنی الماری میں سجائے۔ سیف کے ساتھ گھر جا کر بی جان اور والدہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ گھر والے بھی سن کر بہت خوش ہوئے تھے کہ ساری زندگی کے ڈر سے نجات مل گئی ہے، اور انہوں نے سیف سے بھی اس بارے میں معذرت کی کہ ہم نے جان بوجھ کر یہ نہیں کیا، ہم نے بس اس لیے ایسا کیا کہ کہیں تم حقیقت جان کر ہماری بچی کو چھوڑ ہی نہ دو۔ عائشہ کو بھی سیف پر اتنے عرصے سے اعتبار نہ کرنے کا دکھ تھا، مگر سیف نے اسے سب بھولنے کا کہا اور انہوں نے نئے سرے سے زندگی کو جینا شروع کیا۔